नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, चीफ जस्टिस के हुक्मनामे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है जो GHQ के एक फैसले के मुतल्लिक है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मरकजी मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां पर बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी सेंसिटिव नेचर की है और GHQ के फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी हसास नोयत की है। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है और पूरा पाकिस्तान इस एक वीडियो को, जो कि तकरीबन 53 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है, इस वीडियो क्लिप को देखकर हक्का बक्का रह गया है। पाकिस्तान के तमाम सियासी हलके इस वीडियो पर हैरान परेशान हो गए हैं। अब ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जानिब से इस वीडियो को नहीं चलाया गया। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसके मंदरजात को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी वेबसाइट से भी इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किस तरह बदतरीन सेंसरशिप का शिकार है और किस तरह से पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको जंजीरों में जकड़ा गया है और सिर्फ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर वही खबरें चलती हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ हों या जिनमें इमरान खान साहब के खिलाफ बेबुनियाद किस्म का जहर उगला जा रहा हो। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून कहा। मरियम नवाज ने तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में एक जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने जब मरियम नवाज को एक जालसाज खातून कहा तो उनको नाअहल भी किया गया। लेकिन अब मरियम नवाज की, यानी वही मरियम नवाज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, अदालतों ने नाअहल करार दिया था, अब उन्हीं मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है। इस वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस साल अगस्त में रिटायर हो जाना है। अता उमर बंदयाल साहब की जो रिटायरमेंट है वो इस साल अगस्त में ड्यू है। उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इसी साल अगस्त में यानी 16 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस फायज ईसा अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। अब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक तासुर यह है कि वो बुनियादी तौर पर PTI के खिलाफ है, नून लीग के लिए शायद वो कोई नरम गोशा रखते हैं, इस किस्म का एक तासुर मौजूद है। और पहले उनके मुतल्लिक एक तासुर ये था कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने मज़ाहमत करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से अमरीकी साइफर के मामले पर जो इन चैम्बर दरखास्तें थी उनको जिस तरह से मुस्तरद किया और इन चैम्बर दरखास्तों की समाअत करते हुए जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस फायज ईसा की जानिब से सामने आए, उसकी वजह से ये जो तासुर था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ये भी किसी हद तक ज़ाइल हो गया और इसी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन अब जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो इस साल 17 अगस्त से 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस रहेंगे।
یعنی جسٹس بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے اور اسی سال 17 اگست سے لے کر 25 اکتوبر 2024 تک وہ چیف جسٹس کے عہدے پر رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو پوری سٹوری ہے اور یہ جو پوری کہانی ہے، اس کے اندر ایک ٹوسٹ آ جائے گا، اس کے اندر ایک ڈرامائی موڑ آ جائے گا، اور وہ موڑ یہ ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد 25 اکتوبر 2024 کو جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن جائیں گے اور پھر وہ 4 اگست 2025 تک چیف جسٹس رہیں گے، یعنی تقریباً 10 ماہ تک جسٹس اعجاز الاحسن پھر چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنیں گے اور تقریباً 10 ماہ تک وہ چیف جسٹس کے منصب پر رہیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کی ایک تباہ کن قسم کی اور شرمناک قسم کی ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور اب مریم نواز نے جسٹس اعجاز الاحسن پر اچانک ایک انتہائی خوفناک نوعیت کا حملہ کروا دیا ہے۔ یہ آج کی انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے اب سے کچھ عرصہ بعد چیف جسٹس بننا ہے، مریم نواز نے ان پر حملہ کروایا، اور یہ حملہ اس لیے کروایا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اصل میں اس بینچ کا حصہ تھے جس نے CCPO لاہور کے غیر آئینی اور غیر قانونی تبادلے کو روکا تھا، اور اس کے بعد الیکشن میں جس طرح سے تاخیر کی گئی، یعنی پنجاب اور KP کی اسمبلیوں کے الیکشن میں جس طرح سے غیر آئینی طور پر تاخیر کی گئی، تو جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ تھے جس نے ایک نوٹ بنا کر چیف جسٹس کو بھیجا، اور اسی نوٹ کی بنیاد پر پھر چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کی تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس بھی لیا۔ لیکن اب یہ جو مریم نواز ہیں جو عدالتوں سے سزا یافتہ اور نااہل قرار پائی تھی، انہوں نے آج کے دن میں جسٹس اعجاز الاحسن پر ایک خوفناک نوعیت کا حملہ کروا دیا، اور یہ حملہ ایک تقریب میں کروایا گیا۔ اب یہ جو تقریب ہے، اس تقریب میں مریم نواز نے اسکرین پر جسٹس اعجاز الاحسن کی تصویر چلائی اور اس کے بعد یہ الفاظ بولے کہ اس کا چہرہ پہچانو، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے، ان کو مریم نواز جو سزا یافتہ خاتون ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا چہرہ پہچانو، اس نے ملک کو برباد کر دیا ہے اور یہی شخص آگے چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کھلم کھلا سپریم کورٹ کی توہین کی، سپریم کورٹ کے جج پر حملہ کیا، فواد چودھری پر تو الیکشن کمیشن کے متعلق ایک انتہائی بے ضرر قسم کے بیان پر بھی بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر مریم نواز جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے متعلق یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس نے ملک کو برباد کر دیا اور یہ اگلا چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سپریم کورٹ پر مکمل طور پر سکتہ طاری ہے، چیف جسٹس صاحب بھی مکمل طور پر خاموش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو پوری سپریم کورٹ ہے جس نے خود شریف خاندان کو سیسیلین مافیا قرار دیا تھا، جس سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو گاڈ فادر کہا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ اسی سیسیلین مافیا اور اسی گاڈ فادر کے سامنے پاکستان کی پوری سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان عملی طور پر یرغمال بن چکے ہیں، کیونکہ مریم نواز کے خلاف اب تک کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اس وقت بنا لیا گیا تھا جب انہوں نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق صرف اتنے ریمارکس دیے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں ایک نئی تازہ ترین اور انتہائی خوفناک قسم کی واردات کر دی گئی۔ اب اس واردات کا ایک 53 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سامنے آ گیا ہے۔ اگر یہ 53 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں سامنے نہ آتا تو پھر اس گھنونی واردات کا یہ جو بھیانک قسم کا راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا، لیکن اس 53 سیکنڈ کے ایک کلپ سے اس واردات کے جو 3 کردار تھے،
پہلی مرتبہ ان کے چہرے سامنے آ گئے، ان کی شناخت ہو گئی اور ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ ان تمام کرداروں کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ سامنے آیا، اس ویڈیو کلپ میں حیران کن طور پر پاکستان کے جو سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں، یعنی ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ مانا جاتا ہے، جو اس وقت تمام طاقت کا مرکز ہے، اب اس کے جو سربراہ ہیں یعنی طاقتور ترین شخصیت، وہ بھی حیران کن طور پر اسی ویڈیو کلپ میں نظر آئے۔ یعنی اسلام آباد کی حساس ترین عمارت میں آج کے دن میں جو گھناؤنی واردات کی گئی، جس کا ویڈیو کلپ سامنے آیا، اس ویڈیو کلپ میں یہ طاقتور ترین شخصیت بھی نظر آئی۔ اب یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے، اس کا ایک انتہائی سیکرٹ مشن تھا۔ اس مشن کو اپنی جانب سے مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی اور اس مشن کا مقصد یہ تھا کہ ایک خفیہ ملاقات کی جائے اور پھر اسی خفیہ ملاقات کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن سامنے آ گئی۔ اب جس وقت یہ حساس نوعیت کی اطلاع سامنے آئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے، یہ کتنا گھناؤنا قسم کا کھیل کھیل رہی ہے اور کس قسم کی گھناؤنی واردات میں ملوث ہے۔ اب جس عمارت میں آج کے دن میں یہ گھناؤنی واردات کی گئی، یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ یعنی اسلام آباد کا وہ ریڈ زون جہاں پر ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں۔ تو یہ جس عمارت میں واردات کی گئی، یہ عمارت ایوان صدر سے صرف 300 گز کے فاصلے پر ہے اور اسلام آباد میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس عمارت میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب ایک طرف تو اس طاقتور شخصیت کی ایک خفیہ ترین ملاقات ہوئی، اس ملاقات کو اپنی جانب سے جب سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تو ایک کلپ کی وجہ سے اس کا راز کھل گیا اور پھر پتہ یہ چلا کہ اس طاقتور شخصیت نے اصل میں عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں یعنی مریم نواز، ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کی اور یہ انفارمیشن پھر لیک ہو گئی۔ اس کے بعد 3 جو بڑے مسٹیریس کریکٹرز ہیں، 3 جو انتہائی پراسرار نوعیت کے کردار ہیں، ان کو اچانک وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا۔ ان تینوں کرداروں کو ایک گھناؤنا قسم کا ٹاسک دیا گیا اور پھر ان 3 پراسرار کرداروں نے اپنے 2 کارندوں کے ذریعے آج کے دن میں 2 جج صاحبان پر حملہ کروا دیا۔ یعنی سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر ان 2 کارندوں کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ یہ آج کی انتہائی سینسٹیو نوعیت کی سٹوری ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے اور آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے۔ اب یہ جو حملہ آج کے دن میں 2 جج صاحبان پر کروایا گیا، یہ حملہ براہ راست عدالت کے احاطے میں کروایا گیا اور یہ حملہ اصل میں آصف علی زرداری کے ایک انتہائی مسٹیریس کارندے کی طرف سے کروایا گیا، یعنی اس کو اس حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ جو آصف علی زرداری کا کارندہ ہے، اس کو جادوگر بھی بولا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں اس کو جادوگر کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے اور اسی جادوگر نے احتساب عدالت میں بھی آصف علی زرداری کے حق میں ایک آپریشن کروایا تھا اور احتساب عدالت میں یہ آپریشن کروا کے آصف علی زرداری کے کرپشن کے جو ریکارڈ تھا، اس کو چوری کروا لیا گیا تھا، اس کو غائب کروا دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے پھر آصف علی زرداری کی بریت بھی ہو گئی تھی۔ اب یہی جو جادوگر ہے، جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس نے 2 جج صاحبان پر عدالت کے اندر حملہ کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی اور چیف جسٹس کے سامنے 2 جج صاحبان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے اس جادوگر نے یہ الفاظ بولے کہ پی ڈی ایم اور شریف خاندان کے متعلق جو مقدمات ہیں، شریف خاندان اور پی ڈی ایم کے متعلق جو کیسز ہیں، یہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نہ سنیں اور ہم جو ہیں اور ہمارے جو کیسز ہیں یہ ہماری مرضی کے ججز سنیں۔ یعنی یہ تاثر دیا گیا سپریم کورٹ کے اندر اور باقاعدہ ایک مراسلے کی شکل میں ایک نوٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا اور یہ جو پورا نوٹ تھا یہ فاروق ایچ نائک، جن کو آصف علی زرداری کا ایک قانونی جادوگر کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سبمٹ کروایا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک نیا اور حیران کن قسم کا واقعہ سنا دیا۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب نے
جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ واقعہ سنایا۔ جیسے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق ایک نیا انکشاف کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا، کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جن کے جب پر جلنا شروع ہوئے تو انہوں نے کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں اور خان صاحب نے جو واقعہ سنایا اس کو نشر ہی نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 67 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کس نوعیت کا واقعہ سنایا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں جناب باجوہ کے متعلق ایک نیا اور حیران کن قسم کا واقعہ سنا دیا۔ عمران خان صاحب نے اس واقعے میں پہلی مرتبہ جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، ان کا ذکر بھی کیا۔ صابر مٹھو صاحب کا ایک ایسا ایجنٹ بھی ہے جو کہ شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے، شہباز شریف کے بہت زیادہ قریب ہے، اور صابر مٹھو اسی ایجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جناب باجوہ کے ذریعے مبینہ طور پر ڈوریاں ہلاتے تھے اقتدار کی راہداریوں میں۔ اب یہی جو ایجنٹ ہے، اسی کے ذریعے جناب باجوہ نے ایک 6 ماہ کی مزید ایکسٹینشن کا پیغام بھی شہباز شریف کو پہنچایا تھا۔ اب جناب باجوہ کے سمدھی کے متعلق جو عمران خان صاحب نے واقعہ سنایا، اس میں خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اصل میں جناب باجوہ اپنے سمدھی کے ذریعے انڈائریکٹلی پنجاب کے تمام امور چلانا چاہتے تھے، پنجاب کے تمام معاملات کو اپنے سمدھی کے ذریعے چلانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو عمران خان صاحب نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ علیم خان جو ہے وہ صابر مٹھو کے بہت قریب تھے۔ اس وجہ سے جناب باجوہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے متعلق پہلی مرتبہ ایک حیران کن قسم کا انکشاف کیا۔ لیکن جیسے انٹیلیجنس رپورٹ کے الفاظ عمران خان صاحب نے بولے، میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب نے اس انٹیلیجنس رپورٹ کے متعلق یہ الفاظ بولے اور یہ بتایا کہ میرے پاس ایک حساس نوعیت کی رپورٹ آ گئی تھی، یہ رپورٹ میرے ٹیبل پر رکھی گئی، یہ ٹیبل پر رکھی گئی رپورٹ جب میں نے ریویو کی تو میں حیران پریشان رہ گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس جو حساس نوعیت کی رپورٹ آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب باجوہ میاں نواز شریف کے ساتھ رابطے کے لیے خواجہ آصف کو استعمال کر رہے تھے، اور خواجہ آصف کے ذریعے پھر گارنٹی دی گئی میاں نواز شریف کو کہ اگر نون لیگ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت پارلیمنٹ میں کرے، یعنی جس وقت سپریم کورٹ میں جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس پھنسا ہوا تھا اور انہیں پارلیمنٹ میں اپنی ایکسٹینشن کی قانون سازی کے لیے نون لیگ کی حمایت درکار تھی، تو اس وقت کے متعلق عمران خان صاحب نے بتایا کہ خواجہ آصف کے ذریعے میاں نواز شریف کو یہ گارنٹی دی گئی کہ اگر نون لیگ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت پارلیمنٹ میں کرے گی تو پھر نون لیگ کو ریلیف دیا جائے گا۔ یعنی براہ راست اس وقت جناب باجوہ عمران خان صاحب کے اس انکشاف کے مطابق میاں نواز شریف سے رابطے میں آ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہمارے جو گرفتار سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے انہیں دور دراز کے شہروں کی جیلوں میں بھجوایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت قوم جہاں پر کھڑی ہے پورے ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا نظارہ نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اخلاقی طور پر کرپٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے خلاف نون لیگ اور پی ڈی ایم کا ایک حصہ بن کر مہم چلا رہا ہے۔ اور اسی طاقتور شخصیت یعنی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہی جو طاقتور شخصیت اور چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن جیسے طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں، انہوں نے مریم نواز سے خفیہ ملاقات بھی کی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب عاصم منیر کے متعلق ایک اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں کہا کہ پی ٹی آئی کا جو نام نہاد ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، یہ جس بھی عدالت میں جائے گا وہ عدالت اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گی، اور میرے خلاف اب انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے بھی وارنٹ نکلوا دیے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز جس طرح کی تقریریں کر رہی ہیں یہ تقریریں سب کے سامنے ہیں، اور جب کیس عدالت میں زیر سماعت ہو
تو کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے؟ مریم نواز اور نواز شریف اصل میں عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف غلیظ ترین کیمپین چلائیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور ایک انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا۔ اب اس نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور اداروں نے اس وقت کی سچویشن میں انٹروین نہ کیا تو پھر پاکستان کے حالات مکمل طور پر سری لنکا کے حالات کی طرح بننے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے سری لنکا میں حکمرانوں کو ایوانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا تھا، یہاں بھی اسی قسم کے حالات بن جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک مصدقہ بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب راولپنڈی میں دو بڑے حیران کن قسم کے واقعات ہو گئے اور ان دونوں واقعات کے متعلق دو تہلکہ خیز قسم کے ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں۔ اب یہ کلپ اس وقت وائرل ہوئے جب جیل بھرو تحریک کا اگلا مرحلہ راولپنڈی میں شروع کیا گیا اور پھر راولپنڈی کی جو سڑکیں ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھر گئیں جو کہ گرفتاریاں دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور یہاں پر قیدیوں والی جو وینز ہیں وہ وینز بھی کم پڑ گئیں۔ اب اس دوران فیاض الحسن چوہان نے، صداقت عباسی نے اور زلفی بخاری نے بھی گرفتاری دے دی اور ہزاروں کی تعداد میں کارکن ایسے موجود تھے جو گرفتاری دینا چاہتے تھے لیکن قیدیوں کی جو وینز تھی ان میں جگہ نہیں تھی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسحاق ڈار کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی خبر آ گئی اور آج کے دن میں ایک عالمی مالیاتی ادارے نے ایک اور رپورٹ جاری کر دی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت عملی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ 16 ارب ڈالر کی سطح سے کم ہو کر پچھلے 10 ماہ میں 3 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئے اور اس وقت پاکستان کی معیشت کو عملی طور پر دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر وزیراعظم ہاؤس پہنچے، ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے۔ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے۔ اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے، لیکن دوسری جانب اقتدار کی جو راہداریاں ہیں وہاں پر یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ جی ایچ کیو اس وقت اس حکومت کی جو معاشی پرفارمنس ہے اس سے بہت سخت مایوس ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اصل میں اسحاق ڈار کو معاشی فیصلوں سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، یعنی وہ رانا ثناء اللہ جنہوں نے 2 جج صاحبان پر حملے کیے، جنہوں نے براہ راست سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو للکارا، ان کو بینچ فکسر کہا اور وہ مسلسل توہین عدالت کر رہے تھے۔ اب ان کی گرفتاری کے متعلق ایک مصدقہ اور بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب گجرات میں رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس پر سماعت شروع ہوئی اور پھر اس سماعت کے دوران ایک انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا یہ اصل میں اداروں کو دھمکانے اور چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر درج کیا گیا تھا۔ گجرات پولیس نے اس کے اوپر ایک بڑا انوکھا کام کیا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ اس مقدمے کو خارج کر کے اصل میں رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی تھی کہ ہم نے یہ مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ لیکن عدالت نے پہلے مرحلے میں تو یہ جو رپورٹ تھی پولیس کی جس میں رانا ثناء اللہ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی تھی، اس رپورٹ کو مسترد کر دیا اور اب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رانا ثناء اللہ کے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جاری کیے ہیں اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ رانا ثناء اللہ کو 7 مارچ کو ہر صورت میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔